बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाज़ा से इसराइली कैदी छुड़ाकर फिर हमला होगा। गाज़ा में इसराइल को मुकम्मल फतह दिलाएंगे और हमास का खात्मा करेंगे, ये ऐलान किया है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने। ईरान के बाद तुर्की का नंबर लग चुका है। ईरान और तुर्की दोनों इसराइल के मुकाबले में हार चुके हैं और हार जाएंगे। मशरिक़ वुस्ता को दोबारा रीमेप किया जाएगा, रीशेप किया जाएगा। ये इसराइल के अंदर एक बड़ी तहलका खेज़ तफसीलात सामने आई हैं। आगाज़ करेंगे सबसे पहले कि गाज़ा में इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे पास एक बड़ी खबर है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की ये ताज़ा तरीन खबर है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर अमेरिका का बड़ा प्रेशर है और अमेरिकी प्रेशर की वजह से नेतन्याहू गाज़ा की जंगबंदी करना चाहता है। सिर्फ अमेरिकी प्रेशर नहीं है, नेतन्याहू के सामने दो तीन उसके अपने ज़ाती मफादात भी हैं। फ़िलहाल नेतन्याहू जंग रोकना चाहता है और अपने कैदी छुड़ाना चाहता है, लेकिन मुस्तकिल गाज़ा की जंग बंद नहीं होगी जब तक कि टोटल विक्ट्री इसराइल को ना मिल जाए। ये इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का प्लान है। चुनांचे इसराइल का मशहूर अखबार है इजराइल हायोम, उसमें एक रिपोर्ट नशर हुई है जिसे अल जज़ीरा ने तर्जमा करके अरबी के अंदर नशर किया है। उसमें यह बताया गया है कि नेतन्याहू ने अपने मुतशद्दद वज़ीरों को यह बात कही है कि आप परेशान ना हो, फ़िलहाल हम गाज़ा की आर्जी जंग बंदी करेंगे और अपने कैदी छुड़ाएंगे और कैदी छुड़ाकर फिर हमास को शिकस्त देने के लिए फ़ैसला कुन जंग छेड़ देंगे और हमें टोटल विक्ट्री चाहिए, मुकम्मल फ़तह चाहिए। आप इस बारे में मुकम्मल यकीन रखें कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी कामयाबियों को रायगां जाने नहीं देंगे। इसराइली अखबार है यदीओत आहरोनोत, उसने बताया कि दरअसल इसराइली काबीना के अंदर दो ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप कहता है कि गाज़ा की जंग मुस्तकिल बंद होनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत से मसाइल हैं इसराइल के लिए। दूसरा ग्रुप कहता है कि गाज़ा की जंग बंद नहीं होनी चाहिए जब तक कि हम मुकम्मल गाज़ा पर कब्ज़ा ना कर लें। अब ये जो ग्रुप है जो मुकम्मल गाज़ा पर कब्ज़ा करना चाहता है, इसमें इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना समोत्रिश है, इसराइली वज़ीर कौमी सलामती एतमार बिन गफ़ीर है और उनके साथ मुतशद्दिद किस्म के सहयूनी जो पार्लियामेंट के और नेतन्याहू के इत्तेहादी हैं। ये कहते हैं कि हमें गाज़ा पर मुकम्मल कब्ज़ा करना है और नेतन्याहू ख़ुद भी गाज़ा पर मुकम्मल कब्ज़ा चाहता है और गाज़ा की जंग मुस्तकिल बंद करने के वो हक़ में नहीं है। चुनांचे एक और ख़बर सुन लीजिए इसी से जुड़ी हुई कि गाज़ा के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन सिटी कायम करने का इसराइल ने फैसला किया है, जो गाज़ा के रफ़ा इलाके में इंतहाई जुनूबी इलाके में कायम होगा, जहाँ पर 5 से 7 लाख लोग इब्तदाई तौर पर आ सकेंगे। यानी गाज़ा के शुमाल में वस्ती गाज़ा में जो लोग रहते हैं उनको कहा जाएगा कि तुम इस ह्यूमैनिटेरियन सिटी में जाओ। अब ये जो ह्यूमैनिटेरियन सिटी है इसके बारे में इसराइली अखबार हेरिटेज कह चुका है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल होगी। जो लोग यहाँ आएंगे उनको कहा जाएगा कि यहाँ से तुम गाज़ा छोड़कर कहीं और किसी और मुल्क में जाओ, वहाँ से उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसे ट्रांसफ़र कैंप का या हिरासती कैंप का नाम दिया था हेरिटेज इसराइली अखबार ने। फिर नज़र क़याम इसराइली वज़ीर दिफ़ा यासराइल कात्ज़ खुद कह चुका है कि हम गाज़ा के लोगों को सारी जगहों से इकट्ठा करके जुनूब में लाएंगे और वहाँ से उनको बाहर किसी और मुल्क में भेजेंगे। तो इन चीज़ों से ये बात वाज़ेह होती है कि इसराइल जो है वो गाज़ा की जंग मुस्तकिल बंद करने के हक़ में नहीं है। और फिर एक और ख़बर जो इसी यदीओत आहरोनोत की रिपोर्ट में छपी वो ये थी कि कई अरब शक्ल जो इसराइली करेंसी है वो गाज़ा के अंदर इस ह्यूमैनिटेरियन सिटी पर इसराइल ख़ुद लगाएगा। अब इसराइल मुफ्त में गाज़ा के ऊपर तो पैसे नहीं लगाएगा, बल्कि ख़बर जो मेरे सामने है इसराइली अखबार यदीओत आहरोनोत की, उसके मुताबिक जो गाज़ा है वहाँ पर हमास को सज़ा देने की बजाय उल्टा गिफ्ट के तौर पर इसराइल हमास को ह्यूमैनिटेरियन सिटी बना कर देगा कि गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन सिटी प्रेजेंट्स हमास विद गिफ्ट एंड पनिशेस इसराइल, कि ये जो गाज़ा की ह्यूमैनिटेरियन सिटी होगी ये तो हमास को बतौर गिफ्ट मिलेगा और इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा जुर्म होगा। यानी इसराइल के अखबार की इस रिपोर्ट में बड़ी तनकीद की गई है कि इसराइल अपना पैसा हमास के ऊपर क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म का अपना प्लान है, वो कहता है कि इस मंसूबे के ज़रिए से हम हमास के लोगों को गाज़ा से या गाज़ा के लोगों को हमास से गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकाल देंगे और यूँ हमारे लिए गाज़ा पर कब्ज़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जो मुतशद्दिद किस्म के सहयूनी वज़ीर हैं जिनका नाम मैंने आपके सामने रखा है, ये कहते हैं कि गाज़ा के लोगों को ना इमदाद दो, ना पानी दो, कुछ भी ना दो, उनको इतना तंग कर दो, मजबूर कर दो कि वो गाज़ा छोड़कर खुद ही चले जाएँ। ये मुतशद्दिद किस्म के सहयूनी वज़ीरों का ख्याल है। अब डील के बाद जंग दोबारा इसराइल कैसे शुरू करेगा, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप कहता है कि मैं गारंटर और मैं ज़ामिन हूँ, तुर्की, कतर, मिस्र कहता है कि हम ज़ामिन हैं, सऊदी अरब कहता है कि हम ज़ामिन हैं।
تو ناظرین کرام اس سے پہلے غزہ کی جنگ بندی کی کم سے کم 2 بڑی ڈیلیں ہو چکی ہیں۔ ایک 18 مارچ کو ریسنٹلی جو ڈیل تھی وہ اسرائیل نے توڑی اور دوبارہ جنگ شروع کر دی، اور اس سے پہلے بھی ایک ڈیل ہوئی تھی، اسرائیل نے اپنے قیدی چھڑائے اور پھر جنگ شروع کر دی تھی۔ تو 2 مرحلوں میں جو ڈیل ہوئی تھی وہ اسرائیل نے توڑی تھی۔ اب جو میرے سامنے الحدث ایک سعودی عرب کا عربی نیوز نیٹ ورک ہے، اس کی ایک رپورٹ ہے جسے N12 نیوز جو کہ اسرائیلی میڈیا نیٹ ورک ہے اس نے بھی نشر کی ہے۔ خبر یہ ہے کہ حماس نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے معاملات میں کچھ چیزوں پر کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی فوجیں کتنی حدود سے نکلیں اور کتنی حدود سے نہ نکلیں، لیکن جو موراج کوریڈور ہے وہاں سے اسرائیلی فوجوں کو بہرحال نکلنا ہوگا۔ موراج کوریڈور بنیادی طور پر غزہ کو سینٹر میں سے تقسیم کرتا ہے، جنوب اور شمال کو، یعنی جو شمالی علاقہ ہے اس کے درمیان ایک لائن کھینچی ہوئی ہے اسرائیل نے، وہاں اسرائیلی فوجوں کی پریزنس ہے، موجودگی ہے۔ تو اسرائیلی فوجیں کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، تو اس پر بڑا اختلاف ہے حماس کا، اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، یہ غزہ کے شمال اور جنوب کو توڑنے کے مترادف ہے۔ بہرحال نیتن یاہو کے مفادات کیا ہیں غزہ کی جنگ بندی کے لیے؟ سب سے بڑا مفاد یہ ہے کہ اس کی حکومت کو خطرہ ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج کم ہو گئی ہے۔ ان کی فوج کی کمی پورا کرنے کے لیے جو اسرائیل کے متشدد الٹرا آرتھوڈوکس یہودی فرقہ ہے حریدیم، اس کے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے بل لایا جا رہا ہے۔ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے اور الٹرا آرتھوڈوکس یہودیوں کو فوج میں زبردستی بھرتی کیا جاتا ہے تو نیتن یاہو کی اتحادی جو مذہبی کٹر جماعتیں ہیں وہ الگ ہو جائیں گی، نیتن یاہو کی حکومت گر جائے گی۔ تو اس لیے ایک تو بڑا خطرہ نیتن یاہو کو یہ ہے کہ جنگ بند ہو، فوجیں نکالیں، اور اس سے ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ دوسرا، نیتن یاہو کو ٹرمپ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو عرب ملک تسلیم کریں گے اگر آپ غزہ کی جنگ بند کر دیں۔ غزہ کی جنگ جاری رہنے کی صورت میں کوئی عرب ملک آپ کو تسلیم نہیں کرے گا، اور اس سے بڑا موقع آپ کے لیے ہے نہیں، کیونکہ اگر عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو نیتن یاہو کی پاپولیرٹی بڑھے گی اور اسرائیل کی عوام جو ہے اسے اگلے الیکشن میں ووٹ دے دیں گے، اسے جتا دیں گے۔ تو یہ دوسرا بڑا مفاد ہے۔ اور تیسرا بڑا مفاد یہ ہے کہ اسرائیلی جو ہوسٹیجز فیملیز روزانہ احتجاج کرتے ہیں غزہ میں، اسرائیل میں، اور نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کو کم سے کم یہ سکون مل جائے گا کہ کچھ قیدی چھوٹ جائیں گے اور ہوسٹیجز فیملی کو پتہ چلے گا کہ ہاں ہمیں فائدہ مل رہا ہے اور نیتن یاہو کے خلاف احتجاج نہیں ہوگا۔ تو یہ 3-4 بڑے فائدے ہیں جو نیتن یاہو لینا چاہتا ہے، اور بھی فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن خطرات کیا ہیں نیتن یاہو کے لیے کہ اگر جنگ بند کی جائے تو میری حکومت کے جو متشدد یہودی ہیں وہ مجھ سے الگ ہو جائیں گے، اس سے میری حکومت گر جائے گی۔ اس پر ٹرمپ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کی حکومت گرنے نہیں دیں گے۔ اور ایک اور بڑا خطرہ یہ ہے کہ کہیں الیکشن میں میری پاپولیرٹی ختم ہو جائے، جب جنگ بند کروں گا تو لوگ میرے سے متنفر ہو جائیں گے کہ تمہاری فتح حاصل نہیں ہوئی ہے اور تم بیکار کے تم جنگ لڑتے رہے، اپنے فوجی بھی مرواتے رہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ خدشات ہیں۔ بہرحال یہ تو غزہ کی جنگ سے متعلق باتیں ہیں۔ میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے جسے اسرائیل ہایوم کے اندر نشر ہوا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے تفصیلی، جس میں کہا گیا کہ غزہ کی جنگ میں جدون کی گاڑیوں کے نام سے جو مشن شروع کیا گیا تھا وہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے، اور اسرائیل نے غزہ کے 75% علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ اسرائیل ہایوم کی رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ مزید تازہ ترین خبروں کی کہ ایران کے بعد ترکی کا نمبر لگ گیا ہے، اور یہ خبریں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسرائیل کے اخبارات میں باتیں لکھی جا رہی ہیں، اور اسرائیل کے بڑے بڑے صحافی ہیں، مصنف ہیں، اور اسرائیل کے میڈیا اور حکومت سے منسلک لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ آج میرے سامنے جو خبر ہے وہ اسرائیل ہایوم کی خبر ہے، اور اسرائیل ہایوم یہ پرو نیتن یاہو، اسے بی بی پیپر بھی کہا جاتا ہے، نیتن یاہو کا نام ہے بی بی، تو اس کی وجہ سے اسرائیل ہایوم کو کہا جاتا ہے کہ نیتن یاہو کا حامی اخبار ہے۔ تو اس میں جو ایک مضمون چھپا ہے پروفیسر ایال زیسر کا، وہ بڑا اہم ہے، وہ اسرائیل کی جو سوچ اور فکر ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ عنوان اس رپورٹ کا یا اس مضمون کا یہ ہے کہ دا بگ لوزرز ایران اینڈ ترکی، کہ بڑے جو شکست خوردہ ملک ہیں وہ ایران اور ترکی ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو یہاں پر اعتراض ہوتا ہے، اپنی اپنی سوچ اور اپنا زاویہ نظر ہے اور اپنی اختلاف رائے کا حق ہوتا ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اور ترکی اور ایران، یہ ترکی ایران کے ساتھ کبھی نہیں آ سکتا یا ترکی کا نمبر نہیں لگ سکتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو سٹوری ہے، یہ پوری تفصیل میں آپ کو رکھوں گا، مشرق وسطیٰ میں اس وقت پورا جو ہدف ہے اسرائیل کا وہ یہ ہے کہ جو ہمیں مانے گا، ہمارے ساتھ دوستی لگائے گا، اتحاد کرے گا، ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوگا تو وہ محفوظ رہے گا، جو ہمیں نہیں مانے گا، ہمیں آنکھیں دکھائے گا، ہم اس کو ماریں گے۔ یہی بات اس مضمون میں لکھی گئی ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی میں ایک خبر آپ کو اور دینے لگا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ رأی یوم کے نام سے ایک لبنان سے وابستہ ایک میڈیا نیٹ ورک ہے، اس نے ایرانی حکام کے حوالے سے انٹیلیجنس معلومات نشر کی ہیں کہ ایران پر جب حملہ ہو رہا تھا 13 جون کو اسرائیل کا، جو ایران کے ساتھ اسرائیل کی 12 دن کی جنگ ہوئی، اور وہ حملہ جو ہو رہا تھا اس سے
کئی گھنٹے پہلے، تقریباً 24 سے 48 گھنٹے پہلے، ترکی کی انٹیلیجنس جو خفیہ معلومات تھیں ان کی روشنی میں ترکی نے ایران کو بتایا تھا کہ آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے اور آپ کی اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیا جائے گا. لیکن ترکی کی یہ جو معلومات تھیں ان کو کسی حد تک ایران نے سنجیدہ لیا، اور ایران نے سنجیدہ کسی حد تک نہیں بھی لیا، جس کی وجہ سے ان کی ٹاپ ملٹری جو قیادت تھی وہ نشانہ بن گئی. اب اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایران کو یقین تھا کہ ہماری بات چیت امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہے اور سلطنت عمان اور باقی عرب دیش جو ہیں ہماری مدد کر رہے ہیں، تو امریکہ کبھی بھی اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے نہیں دے گا. لیکن ہوا وہی جو ترکی نے ایران کو بتایا تھا، اور اس بات کا اعتراف ایران کی جو صدر ہیں انہوں نے کیا تھا کہ ہمیں ایک دوست ملک نے بتایا تھا کہ آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے. بہرحال اب ذرا یہ جو مضمون ہے اس کا جو ترجمہ ہے یا خلاصہ ہے وہ میں جلدی جلدی پڑھ کر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ویڈیو لمبی نہ ہو. آپ یہ ذرا خلاصہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے، ترکی کا نمبر کیسے لگا ہے، اور اب چین کو، ترکی کو، ایران کو، پاکستان جیسے ملکوں کو متحد ہونے کی ضرورت کیوں ہے. سب سے بڑے ناکام ایران اور ترکی، یہ عنوان ہے اس مضمون کا. نئے تشکیل شدہ مشرق وسطیٰ میں جیسے ماضی میں تھا، واشنگٹن کا راستہ ایک بار پھر یروشلم سے ہو کر گزرتا ہے. اب صرف وہی ممالک اپنی سلامتی کو فروغ دے سکیں گے اور علاقائی اور بین الاقوامی مقام مضبوط بنا سکیں گے جو امن اور استحکام کی پالیسی اختیار کریں گے، بشمول اسرائیل کے ساتھ امن، جیسا کہ شام کا ابو محمد جولانی کر رہا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے. یہ اسرائیلی پروفیسر نے اور اسرائیلی صحافی نے یہ بات لکھی ہے اسرائیلی اخبار میں. 12 روزہ جنگ یا شاید پہلی ایران جنگ نے ایران کے پھیلتے ہوئے کینسر کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا ہے، یہ اسرائیلی اخبار میں لکھا گیا. لیکن امریکہ کی حمایت سے اسرائیل کے حملوں نے فی الحال ایران کی ایٹمی دوڑ روک دی ہے اور اس کی اس خواہش کو شدید دھچکا پہنچایا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں سے لے کر عراق، شام، لبنان اور غزہ کے ساحلوں تک ایک ایسے اثر و رسوخ کا دائرہ قائم کرے. اسی اراداری سے ایرانی ریاست اسرائیل کے خاتمے کے خواب کو عملی جامہ پہنانا چاہتی تھی، وہی خواب جس نے یحییٰ سنوار کو 7 اکتوبر کا مہلک حملہ منصوبہ بندی کرنے پر اکسایا تھا. ایران کی شکست کے ساتھ مشرق وسطیٰ کی نئی ترتیب مکمل ہو گئی ہے. یہ عمل غزہ میں حماس کو ایک باقاعدہ فوجی قوت اور حکومت کے طور پر ختم کرنے سے شروع ہوا، پھر لبنان میں حزب اللہ کو بھاری جانی اور عسکری نقصان پہنچایا گیا، شام میں بشار الاسد کا زوال آیا اور اب ایران کو واپس اس کی بوتل میں بند کر دیا گیا ہے. ایران جو خود کو ایک اور مضبوط علاقائی طاقت سمجھتا تھا اور برے طرح سے زخمی اور کمزور اندر سے شکست خوردہ ہو چکا تھا، اپنے دفاع سے بھی قاصر ہو چکا ہے. اب یہ اسرائیلی اخبار کہتا ہے یہ جنگ ایران کو اس کی اصل حیثیت پر لے آئی ہے، ایک ایسا ملک جس کے حکمران زیادہ بولتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کچھ خاص نہیں ہوتا ہے. ایران اور ترکی کی سلطنتی اور بادشاہی کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں، اس رپورٹ میں لکھا گیا. 20 سال قبل عرب بہار کے آغاز پر جب مصر جیسے ممالک داخلی بحرانوں میں الجھ کر علاقائی قیادت سے پیچھے ہٹ گئے تھے تو یہ تصور ابھرا تھا کہ ایران اور ترکی اس خلا کو پر کریں گے. 1950-60 کی دہائی میں جیسے جمال عبد الناصر نے عرب دنیا کی قیادت کی، ویسے ہی لگ رہا تھا کہ ایران کے آیت اللہ علی خامنائی اور ترکی کے رجب طیب اردوان علاقائی قیادت سنبھالیں گے، شیعہ اور سنی اسلام کے بینر تلے. مگر فارسی اور عثمانی سلطنتیں دوبارہ زندہ کرنے کے یہ عظیم الشان خواب اب خاک میں مل چکے ہیں. یہ اسرائیلی اخبار کے اندر باتیں لکھی گئی ہیں، اسرائیلی نیتن یاہو کے قریبی اخبار میڈیا میں. سب سے بڑا شکست خوردہ ایران نے تقریباً سب کچھ کھو دیا ہے، اس کا جوہری پروگرام، اس کی فوجی صلاحیتیں اور خطے میں وہ مضبوط گڑھ جن میں وہ دہائیوں سے اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری کرتا رہا. یہ اسرائیلی اخبار میں لکھا گیا. ترکی بھی شکست خوردگان میں شامل. ترکی نے اسرائیل کے خلاف کیمپ میں شامل ہو کر تاریخ کی غلط سمت چنی ہے، یعنی ترکی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. اگرچہ اس نے صرف بیانات دیے اور عملی کارروائی سے گریز کیا، لیکن اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ ترکی اتنا طاقتور اور بااثر نہیں جتنا وہ خود کو ظاہر کرتا ہے. ترکی کے پاس نہ تو معاشی وسائل ہیں کہ وہ اثر و رسوخ ترکی کے پاس نہ تو معاشی وسائل ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ کر رکھوں گا کہ ترکی کے پاس نہ تو معاشی وسائل ہیں کہ وہ اثر و رسوخ خرید سکے اور نہ ہی فوجی، عملیاتی یا تکنیکی صلاحیتیں جو اسے علاقائی طاقت بننے کے قابل بنائیں. یہ اسرائیل کا اپنا غرور ہے. مشرق وسطیٰ میں طاقت اور عمل ہی عزت کا معیار ہوتا ہے اور اردگان صرف بولتا ہے، جبکہ اسرائیل اور ٹرمپ کی دور میں جو امریکہ ہے وہ عمل کر کے دکھاتا ہے. یہ بات اسرائیلی اخبار میں لکھی گئی، سے آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل اور ترکی میں تعلقات کس حد تک ہیں اور ترکی کا نمبر کیوں لگ چکا ہے. روس اور چین بھی ہارنے والوں میں شامل ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسرائیلی اخبار نیتن یاہو کا قریبی اخبار کہتا ہے کہ روس اور چین بھی ہارنے والوں میں شامل ہیں. انہوں نے امریکہ کی مخالفت میں ایران اور حماس کی حمایت کی، لیکن اس سے انہیں فائدے کی بجائے نقصان ہوا اور ان کی سفارتی، اقتصادی اور عسکری کمزوری بے نقاب ہو گئی. نتیجہ راستہ پھر یروشلم سے. اب مشرق وسطیٰ میں امریکہ تک رسائی کا راستہ ایک بار پھر یروشلم سے ہو کر گزرتا ہے. صرف وہی ممالک آگے بڑھیں گے جو استحکام، امن اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیں گے، جیسا کہ شام کا
احمد اشر گولانی ہے جو جدید شام کے اندر کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روس، چین اور ترکی جیسے کنارے لگا دیے گئے ممالک اس تبدیلی سے کیا سبق سیکھتے ہیں اور کیا اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ چشم کشا حقائق ہیں جو اسرائیلی اخبار میں بیان ہوئے ہیں اور جن کی جو ہم بار بار اپنی ویڈیوز میں، ولاگ میں بیان کرتے ہیں، آپ ہماری ویڈیو سنتے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ بہرحال اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگلا نمبر کس کا ہے اور کیوں متحد ہونا چاہیے۔ یا تو اسرائیل کو تسلیم کرو، اسرائیل کے سامنے سرنڈر کرو، اور اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو تمہارے لیے دنیا کی ریل پیل ہوگی، تمہارے لیے دنیا میں ہر طرح کی عیاشی ہوگی، اور اگر تم اسرائیل کا انکار کرو گے تو پھر تمہارے لیے مشکلات ہوں گی، یہاں تک کہ تمہاری حکومت بھی ختم ہوگی اور تمہارا ملک بھی ایران کی طرح مسائل کا سامنا کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔